बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अजीब दिन आए जब मुझे ऐसा लगने लगा कि ये दुनिया बहुत अजीब है और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए एक रिश्ता आया, लोग अच्छे थे, मेरे माँ बाप भी राज़ी थे, और वो लोग मुझे रिजेक्ट करके चले गए क्योंकि मेरा रंग कदरे काला था और लोगों का अपना बेटा जैसा भी हो, बहू तो उनको हीरे जैसी ही चाहिए जो घोड़ी चिट्टी हो। और अगर वाकई ये बात थी तो मेरे साथ यही होने वाला था। पर मेरी अम्मी ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और बार बार घर रिश्ते बुलाने लगी। मुझे 25 लोग रिजेक्ट करके चले गए और मेरी माँ को एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे लिए ये सब कितना मुश्किल था और मेरी नफ्सियात पर कितना बुरा असर पड़ेगा। मैं एक दिन घर से निकल गई और दूर दराज के एक इलाके में बैठ गई। यहाँ कुछ खेत बने हुए थे और काफ़ी खामोशी थी। मैं यही सोच रही थी कि क्या सारी ज़िंदगी मेरे साथ यही होता रहेगा। मेरा घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था क्योंकि आज भी मेरी माँ ने किसी को बुलाया हुआ था। दूर एक फ़कीर खड़ा था जो लोगों से पैसे मांग रहा था, लेकिन दिखने में फ़कीर बिल्कुल भी नहीं लगता था। मैं उसे देखकर ये सोचने लगी कि ये लोगों से पैसे मांग रहा है और मेरी माँ लोगों के आगे हाथ जोड़कर मेरा रिश्ता मांग रही है। मुझे पता था कि अगर मैं वक्त पर नहीं गई तो मेरी माँ की बेइज्जती भी हो जाएगी और वह मुझे बहुत ज़्यादा बातें भी सुनाएगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं नहीं जाना चाहती थी वहाँ पर। जो होना था मुझे पता था। जब अचानक से ही मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद मेरी आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि वही फ़कीर मेरी आंखों के सामने बैठा था और मुझे उसने एक छपड़ी के नीचे रखा हुआ था क्योंकि मैं धूप और गर्मी की वजह से ही बेहोश हुई थी। मैं घबराकर उठी, बैठी, वो भी पीछे हट गया और थोड़ा घबराया हुआ नज़र आने लगा। मैंने कहा, कौन हो तुम मेरे करीब क्या कर रहे हो? दूर हटो मुझसे। उसने कहा, माफ़ करना, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। मुझे याद आया कि शायद मैं बेहोश हो गई थी। मैंने खुद को संभाला और उसकी तरफ एक नज़र देखा। दिखने में और बातें करने में अच्छे भले इंसान लगते हो, फिर गली गली भी क्यों मांगते हो? इस बात पर वो हंस दिया। उसने कहा कि एक पुलिस वाला पुलिस में ही क्यों जाता है और तवाइफ बाजार में ही क्यों बैठ जाती है और एक फ़कीर क्यों फ़कीर बन जाता है। इन सारी बातों के जवाब इतने आसान नहीं है। मैं इसकी बातें सुन रही थी। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसका नाम फरहाद था। नाम भी कितना खूबसूरत था। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं उसको छोड़कर जाऊं, और मुझे जाना था। मैं उठी, वहाँ से जाने लगी। उसने भी मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने फिर से शुक्रिया बोला, वहाँ से चली गई। पर मैं उसी के बारे में सोच रही। मेरी अम्मी ने मुझे खूब डांटा और कहा कि तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैंने कहा कि अगर मैं आ भी जाती तो उन्होंने कौन सा मुझे पसंद कर लेना था। अम्मी ने कहा कि नहीं, शायद तुझे पसंद कर लेते क्योंकि उनके अपने बेटे का रंग भी बहुत ज़्यादा काला था। मेरी माँ की ज़ुबान से ये बात निकली तो मैं हैरान रह गई। मैंने हैरान होकर उनको देखा तो उसने भी नज़रें झुका ली और कहा कि बेटा, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं वहाँ से चली गई और मैंने रात का खाना भी नहीं खाया। मैं उदास बैठी थी। वो कहते हैं ना कि जब कोई आपकी जान बचाता है तो आपकी जान उसकी हो जाती है। मैं भी फरहाद के बारे में सोच रही थी। उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए अब मेरी जान भी उसी की हो गई थी क्योंकि मैं उसके बारे में सोच रही थी। बस वो मेरे दिल में समा गया था और अब मेरी यादों में सिर्फ वही था। दिल के हाथों मजबूर हो गई कि अगले ही दिन फिर से उसी जगह पर चली गई, लेकिन आज वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। पर मेरी आंखें उसको तलाश कर रही थी। जब घर गई तो अम्मी ने फिर से डांटा कि तुम कहाँ चली जाती हो। मैंने कहा कि अपनी किसी सहेली से मिलने के लिए चली गई थी, और मेरी माँ को पता था कि मेरी कोई दोस्त ही नहीं है। मुझसे कोई लड़की दोस्ती नहीं करती थी। मेरे नए नक्श प्यारे थे, कद काठ भी मुनासिब था, लेकिन इस काली रंगत ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया था और मुझे बर्बाद करके रख दिया था। जैसे कहते हैं कि एक गोरा रंग न जाने कितने ऐब छुपा लेता है, इसी तरह काला रंग आपकी सारी खूबियों को भी छुपा देता है। मैं वहाँ से वापस आ गई और फिर भी फरहाद के बारे में सोचती रही कि वो इसी गांव में रहता था और यहीं पर भीख मांगा करता था। मैंने उसे उससे पहले नहीं देखा था, या फिर शायद मैंने गौर नहीं किया होगा। अगले दिन फिर से वहाँ जाने का इरादा कर लिया और सोचा कि जैसे ही फरहाद मुझे मिलेगा उससे बात ज़रूर करूँगी। इसी तरह वो मुझे अगले दिन मिल गया और हमने दूसरे से बात की। मैंने कहा कि मैंने ठीक से तुम्हें शुक्रिया नहीं बोला था। उसने कहा कि नहीं, तुमने ठीक से शुक्रिया बोला था। मैंने कहा कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें लाकर दे सकती हूँ। उसने कहा कि नहीं,
پرانی چیزیں مجھے گاؤں والے دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ تم تو اچھے بھلے سمجھدار انسان لگتے ہو۔ اس نے کہا کہ سمجھدار ہوتا تو یہ سب نہیں کرتا، اکیلا ہوں، ان پڑھ ہوں، کوئی کام نہیں آتا ہے، میرا گھر ہے لیکن اتنا اچھا نہیں ہے کہ کسی کو اپنے ساتھ وہاں لے جا سکوں، گلیوں میں پھرتا رہتا ہوں، کوئی بھیک دے دیتا ہے تو لے لیتا ہوں، بس ایسے ہی کرتے کرتے مجھے عادت پڑ گئی ہے۔ تمہیں میرے بارے میں اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا کہ تم نے میرا ساتھ دیا، میری جان بچائی، اسی لیے تمہارے سے پوچھ رہی تھی، اگر تمہیں برا لگتا ہے تو میں یہاں نہیں آیا کروں۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم جب چاہو یہاں پر آ سکتی ہو، میں یہیں پر تو ہوتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہماری دوستی ہوگی اور وہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ جب میں نے یہ بات اس کو بتائی تو اس نے انکار کر دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ تم بھی مجھے انکار کر رہے ہو، مجھے تو سارے لوگ ہی انکار کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں انکار نہیں کر رہا، میں تو تمہارے قابل ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ لیکن میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا اور اس نے بھی اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے ماں باپ مان جائیں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میرے ماں باپ تو کبھی نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ مجھے گھر سے بھاگنا ہوگا۔ میں نے اپنے گھر سے بھاگنے کا پلان بنا لیا اور گھر میں پڑے اپنے کچھ زیورات اور کچھ پیسے وغیرہ بھی اٹھا لیے۔ میں اس گاؤں سے بھاگ گئی۔ پتہ نہیں یہ سب میں نے کیسے کر لیا، یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری ماں نے میرا تماشا بنا کر رکھا تھا۔ سارے گاؤں کو پتہ تھا کہ اس گاؤں کے سب لڑکے مجھے دیکھ چکے تھے اور ان سب نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو ایک ایسا انسان بھی انکار کر کے چلا گیا تھا جس کی اپنی شکل ایسی تھی کہ اگر اندھیرے میں کھڑا ہو جائے تو نظر ہی نہ آئے، اور اس کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ اب تو شادی شدہ رشتے بھی مجھے انکار کر رہے تھے، اسی لیے شاید میں دماغی دباؤ میں آ گئی اور جو مجھے ٹھیک لگا میں نے کر دیا۔ لیکن میرا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنے گاؤں لے آیا۔ یہاں پر اس کا گھر تھا لیکن گھر جیسا نہیں تھا۔ ہم نے شادی کر لی۔ اس نے کہا کہ میں کچھ بھی کروں گا لیکن پہلے سے زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کروں گا، تم گھر سنبھالو۔ میں نے اسے کہا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہی کافی ہے، اور اگر محبت ہو تو پھر باقی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس نے میری اس بات کا جواب نہیں دیا۔ ایک عورت جو آپ کے لیے اپنا گھر، خاندان سب چھوڑ کر آتی ہے، جبکہ وہ یہ جانتی ہے کہ آپ کی حیثیت بھی اس سے کم ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، کوئی آفیسر نہیں تھا، کوئی دکاندار نہیں تھا، یہاں تک کہ کوئی مزدور نہیں تھا۔ اگر کوئی مزدور بھی ہوتا تو تب بھی کوئی بات تھی، ورنہ کوئی فقیر کے ساتھ شادی کرتا ہے تو بدلے میں اسے مجھ سے کوئی اچھی چیز کہنی چاہیے تھی، کچھ تو ایسا کہتا جو مجھے بھی خوشی ہوتی، اور اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم ایک اچھی عورت ہو جو صرف محبت مانگ رہی ہو، ورنہ عورتیں تو اپنے شوہر سے نہ جانے کیا کیا مانگتی ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ میری شادی ہوگی تو اب یہی میرے سارے خرچے اٹھائے گا، مجھے تو غلام مل گیا ہے جو میرے کام بھی کرے گا، مجھ پر خرچہ بھی کرے گا اور میری باتیں بھی سنے گا۔ لیکن یہاں پر میں سب کچھ برداشت کرنے کو تیار تھی، ہر طرح سے گزارا کرنے کو تیار تھی، لیکن وہ میری تعریف تک نہیں کرتا تھا۔ ہماری شادی کو 2 دن ہو گئے تھے لیکن ہمارے بیچ کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کے ساتھ زندگی کی کوئی خوشی، کوئی سہولت نہیں ملے گی۔ اس گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، یہ کچا سا گھر تھا، سونے کے لیے چارپائیاں، کھانا پکانے کے لیے اسٹیل کے برتن، پانی بھرنے کے لیے دوسروں کے گھر جانا پڑتا تھا، کپڑے دھونے کے لیے سرف بھی میسر نہیں تھا، ایسا صابن جو ہاتھوں پر لگاتی تو ہاتھوں پر زخم بن جاتے، اور کھانا پکانے میں صرف سبزی یا کوئی کسی کا بچا ہوا کھانا گھر پہ آ جاتا، پتہ نہیں وہ بھی صاف ہوتا تھا یا نہیں، شاید لوگ اپنا جھوٹا کھانا ہمیں دے دیا کرتے تھے جو کتوں کے آگے ڈالنے کے قابل بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی میں اف تک نہیں کہتی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی، لیکن بدلے میں مجھے کیا مل رہا تھا؟ مجھے لگا کہ ہماری زندگی میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا لیکن محبت تو ہوگی، ہم ایک دوسرے سے پیار، بڑی باتیں تو کریں گے، ساتھ رہیں گے، کچھ اچھے لمحات گزار لیں گے، ایک دوسرے کو پیار دیں گے، وہ پیار جو میاں بیوی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور یہ سب بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے دور رہتا تھا۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ ایسے معاملات میں ہمیشہ شوہر ہی پہل کرتا ہے، اس لیے میں بھی خاموش تھی۔ وہ تو عورت تھی، میں اپنی زبان سے کیا کہتی کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، کہ میں اس کا ساتھ چاہتی ہوں؟ میں یہ سب کیسے کہتی؟ میرے لیے تو یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، اور پھر ایک دوسرے سے محبت کی تھی، ایک دوسرے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، کیا مجھے اسے بار بار یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ یہ سب تو اس کے سمجھنے کی باتیں تھیں اور اس کے کرنے کے کام تھے۔ وہ میری طرف 1 قدم بڑھاتا تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتی، اگر میری طرف 1 ہاتھ بڑھاتا تو فوراً اس کا ہاتھ تھام لیتی، لیکن ایسا کچھ کر ہی نہیں رہا تھا اور میں بہت پریشان تھی۔ آخر ایسا کب تک چلتا؟
ایک دن ایک آدمی ہمارے گھر آیا تو میں نے دروازہ نہیں کھولا. اس نے کہا کہ آپ کون ہیں، اور باہر کھڑا ہو کر بات کر رہا تھا. میں نے کہا کہ میں فرحاد کی بیوی ہوں. تو وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ پھر تو آپ بابی ہیں. چلیں، آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو اچھی بات ہے، لیکن میں اس کا بڑا قریبی دوست ہوں. میں شام کو ملنے کے لیے ضرور آؤں گا. میں نے فرحاد کو یہ بات بتائی. اس نے کہا کہ وہ میرا دوست ہے، لیکن تم نے اچھا کیا دروازہ نہیں کھولا، کیونکہ تم اکیلی رہتی ہو. وہ شام کو آیا اور میں ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی. وہ حیران ہو رہا تھا کہ تجھے کسی نے بیٹی دے دی. اس کا کہنا تھا کہ بگا کر لایا ہوں. تو اس بات پر وہ کہنے لگا کہ یہ تو بالکل بھی اچھا نہیں کیا. وہ نارمل باتیں کر رہے تھے جیسے کرنی چاہیے تھی. اپنے دوست کو یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، اور ظاہر ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی. لیکن پھر اس کے دوست نے ایسی بات کی کہ میں تھوڑی پریشان ہوگی، کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا کہ کیا دے پاؤ گے اسے؟ یہاں پہ نہ تمہارے پاس اچھا گھر ہے نہ دولت ہے، تم اسے کچھ بھی نہیں دے سکتے ہو. کچھ بھی نہیں دے سکتے، وہ بھی نہیں جو ایک عورت کا حق ہے. اس بات کو سن کر میں تھوڑی سی حیران ہوئی کہ وہ ایسے کیوں کہہ رہا تھا. فرحاد کا کہنا تھا کہ میں خود غرض ہو گیا تھا، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی تو میں کیا کرتا. لیکن ابھی میں نے خود کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا ہے. میں اسے آہستہ آہستہ یہ بات سمجھا دوں گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کیا سمجھانا چاہتا تھا وہ مجھے، اور میں کیا سمجھ سکتی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. میرا صبر جواب دے گیا تھا. اگر مجھے اس گھر میں کوئی بھی سکھ ملنے والا نہیں تھا تو کم سے کم مجھے محبت تو ملتی، جو کہ میرا حق ہے اور کسی بھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ حق کوئی بھی عورت نہیں چھوڑتی. میں بھی چھوڑ نہیں سکتی تھی. میں نے بالآخر اپنے شوہر سے مطالبہ کر دیا کہ وہ میرے ساتھ باقی شادی شدہ لوگوں کی طرح کیوں نہیں رہتا ہے. کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا میں اس کو اچھی نہیں لگتی؟ اس نے کہا کہ تم خوبصورت ہو، یہ تمہاری جگہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا تو پھر تم میری تعریف کیوں نہیں کرتے، میرے ساتھ اچھے طریقے سے کیوں نہیں رہتے؟ اس نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو. میں نے کہا کہ اس طرح یہ سب کچھ نہیں چلے گا. مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن مجھے میرے حقوق چاہیے. مجھے اولاد چاہیے. میں ماں بننا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ جلدی سے ماں بن جاؤں، کیونکہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اپنے ساتھ نصیب لے کر آتا ہے، اور اس کے نصیب سے ماں باپ کے نصیب بھی اچھے ہو جاتے ہیں. جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرے بابا بھی امیر ہو گئے تھے. میں نے ان کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا، لیکن مجھے اولاد کی خوشی چاہیے، اور وہ مجھے تم سے ہی چاہیے. میں تو حیران ہوں کہ محبت کے نام پر تم مجھے یہاں پر لے آئے. ہم دونوں نے بھاگ کر ایک دوسرے سے شادی کر لی. کسی کو یہ پتہ چلے تو وہ حیران ہوگا. کچھ لوگ شاید ہم پر رشک کریں گے، لیکن اپنی میری زندگی کے بارے میں دیکھو. پورا دن گزر جاتا ہے، تم میری طرف دیکھتے تک نہیں ہو. رات کو دیر سے آتے ہو اور جا کر باہر سو جاتے ہو. آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ سب عجیب نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانوں گا. میں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. تم پہلے بھی مجھے لارے دے چکے ہو. جو بھی کہہ رہی ہوں اس میں تمہیں سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. میں نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا، تم میرے لیے وہ بھی نہیں کر سکتے جو تمہارا فرض ہے. میرا شوہر پریشان ہو گیا اور اٹھ کر کہیں چلا گیا. مجھے لگا کہ پھر سے اس ساری بحث سے بھاگ رہا ہے، کیونکہ بات کرنے سے یہ مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور اس نے مجھے ایک عجیب سی چیز پکڑا دی اور کہا کہ رات کو اپنے بستر پر رکھنا اور اس کے اوپر الٹی ہو کر سو جانا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں مزید حیران رہ گئی، کیونکہ اس چیز سے اس سب معاملات کا کوئی تعلق ہی نہیں نکلتا تھا. میں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی چیزوں کو دعا لگی ہوتی ہے، اس کو بھی دعا لگی ہوئی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور جو میں کہہ رہا ہوں تم کرو، جو تم مجھے کہہ رہی ہو میں وہ بھی ماننے کو تیار ہوں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں، لیکن اگر تم مجھے پھر سے کوئی دھوکہ دے رہے ہو یا مجھے کوئی جھوٹی امید دے رہے ہو اور مجھے پتہ چل گیا تو مجھے بہت برا لگے گا. میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی. میں تم سے محبت کرتی ہوں. کیا میں تم سے کچھ زیادہ مانگ رہی ہوں؟ اس نے پہلی بار میرے چہرے کو ایک سائڈ سے پکڑا اور کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں تم سے محبت کرتا ہوں. میرے دل کو جھوٹی تسلی ہوئی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں نے اس کی بات کو ماننا شروع کر دیا. رات ہوتی تو میں اس کو بستر پر رکھتی اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتی تاکہ کہیں وہ مجھے لگ نہ جائے. سکون سے سو جاتی. پتہ نہیں تھا کہ سب کچھ کیا کر رہی ہوں، لیکن بس اپنے شوہر کا ایک حکم مان رہی تھی. میں تو ایک اچھی بیوی بننا چاہتی تھی، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی. دن اسی طرح گزر رہے تھے. رات کو مجھے بہت زیادہ نیند آ جاتی تھی. پتہ نہیں یہ سب کیا تھا،
لیکن اتنی سکون کی نیند تو مجھے اس گھر میں آج تک نہیں آئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا، پر میں اور کیا کر سکتی تھی؟ میرا مسئلہ تو وہیں کا وہیں تھا۔ میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی بھی قابل نہیں سمجھ رہا تھا، پر یہ اس طرح رکھ کر سونے والی حرکت مجھ سے روز کرواتا تھا، اور میں بھی اس کی بات مان لیتی تھی، کیونکہ اس طرح وہ مجھے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ اسی لیے چپ چاپ جو کہہ رہا تھا میں کر رہی تھی، اور یہ سب کافی عجیب تھا اور میں مطمئن نہیں تھی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے جب میری طبیعت اچانک سے خراب رہنے لگی۔ مجھے بہت زیادہ کمزوری تھی اور مطلبی محسوس ہو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ دل میں عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی آ رہی تھی۔ اچانک بے ہوش ہو گئی تو میرا شوہر ایک عورت کو پکڑ کر لے آیا۔ اس عورت نے ایک ایسی بات بتائی کہ قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیوی تو ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا۔ کیا واقعی وہ اس طرح رکھنے اور اس کے اوپر سونے کی وجہ سے؟ میں امید سے ہو گئی تھی۔ میں دوبارہ اس عورت کے پاس گئی۔ اس نے کہا کہ تم امید سے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے اس کا کرم سمجھ کر اس کو قبول کر لیا۔ دن اسی طرح گزارنے کے 9 مہینے کے بعد جب میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں بہت زیادہ خوش تھی۔ لیکن ایک دن میرے شوہر کا دوست گھر پہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی اولاد کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، کون سا بچہ؟ پھر شوہر اور اس کے دوست نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ جس کو میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی تھی اور میں تمہاری محبت کی عزت کر رہا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ ایک فقیر کے پاس نہ دولت تھی نہ دینے کے لیے کوئی سہولت تھی۔ اس کے علاوہ بھی میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں تمہیں شادی شدہ زندگی اور اولاد کی خوشی نہیں دے سکتا تھا۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ پھر تم نے مجھ سے اولاد مانگنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا کہ تمہیں اولاد مل جائے گی تو کم سے کم مجھے چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گے، اس لیے میں نے تمہیں اس طرح والی بات میں الجھا دیا تاکہ تم اسے ہی صحیح سمجھنے لگو۔ رات کو میں تمہیں بے ہوش کر دیا کرتا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ میرا دوست گھر آ جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک مسئلہ تھا کہ اس کی شادی ہو گئی تھی اور اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میرے سے اولاد نہ ہوئی تو میں نے کہا پھر میں اپنے آپ کو بدقسمت سمجھ لوں گا، لیکن تمہاری اولاد ہوگی۔ 9 مہینے تک یہ مطالبہ کرتا رہا کہ میں تمہیں بتا دوں، پر میں تو بیچ میں پھنس گیا۔ وہ بچہ اسی کا ہے۔ اس کی شادی ہوئی تھی لیکن اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا کہ اس کے ہاں 8 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی، اور اب تمہاری وجہ سے اس کو اولاد مل رہی تھی۔ تم یہ بچہ اس کو دے دو، مجھے معاف کر دو۔ جب میرے شوہر نے یہ بات کی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ ایک تو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دھوکہ دیا، میری عزت نیلام کروائی، اور اس بچے کو 9 مہینے میں نے اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیف اٹھائی، اور اب تم کہتے ہو یہ بچہ اس کو دے دوں، تمہیں معاف کر دوں۔ تم آخر ہو کس قسم کے انسان؟ اور تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تم کبھی میری محبت کے قابل تھے ہی نہیں۔ میں ہی پاگل تھی جو تمہاری محبت میں اندھی ہو گئی تھی، پاگل ہو گئی تھی، لیکن یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں خاموش ہو گئی اور اس کو یہ احساس دلایا کہ میں اس معاملے پر سوچ رہی ہوں، لیکن اگلے دن میں اپنا بچہ لے کر وہاں سے بھاگ گئی، کیونکہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس کا دوست کہتا تھا اپنا بچہ لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ایک دفعہ بھاگتا ہے وہ بھاگتا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ کبھی کسی گھر میں نوکرانی کا کام کرتی، وہیں رہتی، تو کبھی کہیں اور چلی جاتی۔ میرا بچہ میرے ساتھ ہے، مجھے اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے، میری زندگی اسی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور شاید میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، اپنے اندر ہمت نہیں پیدا کر پا رہی تھی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ چلی جاؤں، لیکن ان کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔